I am Tuba Shafiq and I am going to present the topic which was assigned to me, that is Sunnah as source of law. The contents which I am going to discuss are definition of law, definition of Sunnah, classification of Sunnah, sources of law, sources of Islamic law, Sunnah as source of law, proofs by Quran, proofs by Ijma, the relationship between Quran and Sunnah, and the role of Sunnah with respect to Quran. Law. अब लॉ क्या चीज़ है? लॉ एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि एक सॉवरन बंदा बनाता है अपनी जो रियासत है उसकी फ़लाह के लिए, या फिर उसमें पीस को मेंटेन करने के लिए जो भी वो रूल्स बनाता है उसको हम लोग लॉ कहते हैं. हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं. जॉन ऑस्टिन इसके बारे में क्या कहता है? वो कहता है कि ये एक लॉ इज़ द एग्रीगेट सेट ऑफ रूल्स सेट बाय अ मैन एज पोलिटिकली सुपीरियर और सॉवरन टू मैन एज पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट. कि लॉ जो है वो सेट ऑफ रूल्स है और उसको बनाता कौन है? जो कि पॉलिटिकल सुपीरियर है और सॉवरन है तमाम बाकी लोगों के लिए. वो उस लॉ को बनाता है और जो वो रूल्स पेश कर होता है वो लॉ है और बाकी लोगों के लिए उसका मानना ज़रूरी है. इसी तरह एक और डेफिनेशन है, द फॉर्म ऑफ द गारंटी ऑफ कंडीशंस ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी एश्योर्ड बाय स्टेट्स पावर ऑफ कंस्ट्रेंट. अब ये जो डेफिनेशन है इसके अंदर 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं. एक पॉइंट है द लॉ इज़ अ मीन ऑफ सोशल कंट्रोल, कि मतलब सोशल कंट्रोल है. एक लॉ जो है ना वो एक सोशल कंट्रोल का मीन है कि. और उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें क्या डिस्कस किया हुआ है, द लॉ इज़ टू सर्व द पर्पसेस ऑफ द सोसाइटी. कि मतलब लॉ इसलिए बनाया जाता है कि लोगों के जो काम हैं वो इजीली हो सके. एक लॉ होगा, एक एग्रीमेंट होगा तो वो काम इजीली हो सकेंगे, नहीं तो लोग आपस में कन्फ्लिक्ट रहेगा कि ये काम इस तरह होना चाहिए, ये काम इस तरह होना चाहिए. अगर कि लॉ होगा तो सबको पता होगा कि लॉ ये है तो सब उसी को फॉलो करेंगे. लॉ ड्यू टू इट्स नेचर इज़ कोहर्सिव. कोहर्सिव का मतलब होता है कि फोर्स या फिर किसी थ्रेट के ज़रिए उसको इम्प्लाई करना, थ्रेटन कह सकते हैं. अब सुन्ना क्या है? सुन्ना वो चीज़ है जो कि अल्लाह ताला चाहते थे कि वो अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक में देखें. मतलब वो सिफ़ात जो अल्लाह ताला ये चाह रहे थे कि मेरे प्यारे रसूल की ज़ात में हों, उसको हम लोग सुन्ना कहते हैं. अब इसका लिटरल मीनिंग भी यहाँ में मैंने मेंशन किया हुआ है, टेक्निकल मीनिंग भी किया हुआ है, लेकिन लिटरल मीनिंग इसका ये है कि हैबिचुअल और कस्टमरी प्रैक्टिस. मतलब कि हम लोग हमारी आदत बनी हुई है, हमारी रिवायत बनी हुई है कि हम लोगों ने वो काम करना है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है. अब टेक्निकल मीनिंग जब लोग फ़िक़्ह की तरफ जाते हैं तो जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि सुन्ना जो कि रिकमेंड किए गए हैं और वर्शिप के तरीके, इबादत के जो तरीके रिकमेंड किए गए हैं, सुन्ना वो है. फिर दूसरा एक और स्कॉलर कहता है कि वो तमाम चीज़ें जो हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मिली, चाहे वो उनके अल्फाज हैं, चाहे वो उनके काम हैं, या चाहे उनकी खामोशी है उनके सामने किए गए काम पर, वो सारी की सारी सुन्ना है. अब डेफिनेशन पे जब हम लोग आते हैं तो सिंपली ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर नोन टू अस एज सुन्ना. उनके एक और डेफिनेशन, द वर्ड्स एक्शंस और साइलेंट असर्शंस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? एवरीडे सेइंग्स, उनकी अटरेंसेस, उनके एक्ट्स, वो किसी चीज़ पर खामोश हुए, और उनकी सारी डिस्क्रिप्शन आ जाती है उनकी पर्सनालिटी की. हम लोग जो सुना को क्लासीफाई करते हैं तो क्लासिफिकेशन सुना की 2 तरह से हो सकती है. एक ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, दूसरी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन. अब जब नेचर की बेस हम लोग क्लासीफाई करते हैं सुना को, तो सुना की 3 आगे से आ जाती हैं. एक है वर्बल सुना. वर्बल सुना वो होती है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह से कुछ कह के बताया है कि ये करना है और वो नहीं करना. प्रैक्टिकल सुना वो सुना जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक्शन परफॉर्म करके दिखाया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज़ पढ़ के दिखाई है, उन्होंने रोज़ा रख के दिखाया है, हज परफॉर्म करके बताया है.
کیسٹ سنا وہ سنا ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے کمپینینز نے کچھ ورڈز کہے یا پھر کچھ کام کیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار کی، وہ کچھ نہیں بولے اور ان کی اصلاح نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا وہ کام پسند آیا یا پھر وہ اس پر راضی ہیں۔ اگر کہ ان کو اس پر کچھ اعتراض ہوتا یا وہ کام ٹھیک نہ کرتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح ضرور کرتے، اس لیے وہ چیز بھی سننا میں آ جاتی ہے۔ اب جس طرح اس کی اگزامپل یہ ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچے کھیل رہے تھے ان کو کھیلنے سے منع نہیں کیا تھا مسجد میں، اور اسی طرح ایٹنگ آف لیزرڈ ان کے جو کمپینینز نے کی تھی تو انہوں نے منع نہیں کیا تھا۔ اچھا، کلاسیفیکیشن آف سنا ایز اکارڈنگ ٹو اٹس مینر اینڈ ٹرانسمیشن۔ اب سنا ود کنٹینیوس چین ہے کہ وہ سنا جو ہے تو سنا ہے لیکن وہ کنٹینیو ہے، چلتی جا رہی ہے اور بروکن نہیں ہوئی ہے، اور وہ سنا جو کہ آگے نہیں پہنچ پائی اور رک گئی ہے۔ اب سورسز آف لا کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں، سورس ہوتا کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں اوریجن، کہ لا نکلا کہاں سے، لا بنتا کے ساتھ جیسے ظاہر سی بات ہے کوئی کنفلکٹ ہوگا، کوئی وجہ ہوگی جس کو بیس بنا کے ہم لا بنائیں گے نا، تو وہ ہم لوگ اوریجن آف لا کی بات کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ بائنڈنگ رولز دیٹ انیبل اینی اسٹیٹ ٹو گورن اٹس ٹیریٹری۔ اب اسٹیٹ ایک لا بنائے گی تو وہ اپنی ٹیریٹری کو اچھے سے گورن کر سکتی ہے۔ سوورن سیٹ آف پاور کے مطلب جو سوورن انسان ہے وہ لا بنائے گا۔ اب اسلامک سورسز کے اسلامک لا کے کون کون سے سورسز ہیں؟ اب اسلامک لا کے سورسز ہیں قرآن، سنہ، اجماع، قیاس، اجتہاد یہ سورسز آ جاتے ہیں جی قرآن کے، یہ سورسز آ جاتے ہیں اسلامک لا کے سورسز آ جاتے ہیں۔ مائی مین ٹاپک اسٹارٹ فرام ہیئر، سنہ از سورس آف لا۔ اچھا جی، سنہ سورس آف لا کیسے ہے؟ کہ بہت ساری جو سنہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں ریکارڈ کی گئی ہے، لیکن پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمپینینز کو حدیث کو ریکارڈ کرنے سے منع کیا تھا۔ صرف ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ مجھے دیکھیں اور اس کو یاد رکھیں۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو اس کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے جن پہ لوگوں میں آپس میں کنفلکٹس ہوئے، تو انہوں نے حدیث کو ریکارڈ کرنا شروع کیا۔ اس طرح حدیث اسٹیبلش ہوتی ہے۔ اب 6 بکس ہیں جو ریلائبل ہیں حدیث کی، وہ کون کون سی ہیں جی؟ صحیح البخاری ہے جس کو امام محمد ابن اسماعیل البخاری نے کمپائل کیا ہے۔ صحیح مسلم ہے جو کہ امام مسلم ابن حجاج نے اس کو کمپائل کیا ہے۔ الجامع کمپائلڈ بائی الترمذی، کتاب السنہ کمپائلڈ بائی النسائی، السنن کمپائلڈ بائی ابو داود، کتاب السنہ کمپائلڈ بائی ابن ماجہ۔ اب سنہ ہے سورس آف لا کے جو ہم لوگ قرآن کے ذریعے پروفس دیکھتے ہیں۔ اب قرآن ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اور ہم لوگوں کو وہ لا ہر حال میں ماننا ہے، کیونکہ وہ ہماری خالق کی طرف سے ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ اگر ہم وہ چیز فالو کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں گناہ ملے گا اور ہم لوگوں کی پکڑ ہوگی اس چیز میں۔ اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو بھی کام بتاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب جیسا کہ میں نے یہاں پہ ایک ورس ایڈ کی ہوئی ہے کہ وہ جو آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو بتاتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے، وہ ان کو اس بات کا کہا جاتا ہے۔ اب جس طرح اگزامپل یہاں پہ دی ہوئی ہے، اب قرآن میں کہا ہوا ہے کہ آپ لوگ زکوٰۃ دیں، اور مصحف بھی بتائے ہوئے ہیں قرآن میں کہ کیسے مطلب زکوٰۃ دینی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ کر کے بتایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ کیسے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، کیسے نہیں دینی۔ اب اس طرح نیچے ایک اور ورس ہے، نو صدقہ از پیبل آن لیس دین 5 ox grain or dates or less than 5 camel heads and on less than 5 silver۔ یہ مطلب کہ ہمیں کچھ لمیٹیشنز بتائی گئی ہیں کہ یہاں تک آپ کے پاس چیزیں ہوں گی تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، ویسے نہیں دینی۔ اچھا جی، جسٹیفیکیشن جو ہے سنہ کی رسول صلی اللہ قرآن مجید میں ہر جگہ سے ملتی ہے۔ قرآن کمانڈ کرتا ہے مسلمس کو کہ تم لوگ فالو کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اپنی زندگی میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ وہ ان کو فالو کریں، ان کی وفات کے بعد بھی ہمارے لیے سنہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ اچھا جی، قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن پوائنٹ
points out whatever originated from messenger of Allah does not come out from his. وہی بات جو میں نے پہلے کی ہے کہ وہ خود سے کچھ نہیں بتا رہے ہوتے، ان کو مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے. آگے اطاعت رسول کے بارے میں کچھ آیات میں نے لکھی ہوئی ہیں، سیورل ورسز ہیں جس میں اب یہ کہا ہوا ہے کہ دوز او اوبے اللہ اینڈ ہز میسنجر اف یو آر بلیورس. اگر کہ تم ایمان رکھتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. یہ بھی ایک قرآنک ورس ہے. یہاں میں ساری قرآنک ورسز نہیں پڑھوں گی، آپ لوگ ان کو دیکھ لو. تو میں نیکسٹ آگے جاتی ہوں. اب ہولی قرآن میں یہ سارے حضور پاک آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لوگ پیروی کریں. آگے جاتے ہیں تو قرآن مجید میں ہمیں ہر ایشو مل جاتا ہے لیکن ہم لوگوں کو صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب قرآن میں جو لکھا ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح سمجھیں. ان کی ذات پاک تشریح ہے. جس طرح کہ ہم لوگ اگزامپل ایک دیکھتے ہیں، پھر وہی اگزامپل کوٹ کی گئی ہے یہاں پہ کہ قرآن نے کہا ہے کہ آپ لوگ زکوٰۃ دو، پرسنٹیج ہی بتائی ہوئی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زکوٰۃ دے کے بتائی ہے. اب اس کے بارے میں جو رولنگز ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں. ruling according the rulings of the Quran. An example of this is hadith is the wealth of Muslim is not permissible to another. اچھا جی، جو ایک مسلمان کی چیز ہے وہ دوسرا مسلمان اس کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا. اسی طرح یہ آگے ورسز ہیں ruling that expand general commands in the Quran. پھر وہی بات ہے زکوٰۃ کی کہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح زکوٰۃ دینی ہے جی. ruling that restrict or specify general commands of the Quran. اسی طرح ہمیں کسی بات سے منع کیا گیا ہے، کسی بات کی ہمیں اجازت دی گئی ہے. جس طرح کہ آگے یہ قرآن ورس لکھا ہو گیا ہے کہ forbidden to you are dead meat, blood, the flesh of swine, and that on which had eaten invoked the name of other than Allah. کہ وہ چیزیں آپ کو کھانے کی اجازت ہے اور کچھ چیزیں کھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. مطلب حلال اور حرام کا کنسیپٹ یہاں پہ دیا گیا ہے. اس کے بعد نیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ according to ابن عمر the prophet said 2 types of blood and 2 types of dead meat have been made permissible for us. ہمیں 2 طرح کے خون اور 2 طرح کا جو گوشت ہے، مرا ہوا گوشت، ہمیں حلال کیا گیا ہے. فیشن locust and the blood liver and spleen. اچھا، نیو رولنگ ناٹ مینشن ان دا قرآن. مطلب ایسا کوئی کیس آ جاتا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں پہلے سے مینشن نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اس وقت کیا کیا تھا. اس کے بعد آ جاتے ہیں پروفس بائی اجماع. Muslims from the time of Messenger of Allah till today are in great agreement that the Sunnah is the source of Islamic law. The Muslims are bound to follow legal injunctions. Injunctions کیا ہوتا ہے؟ کمانڈ ہوتی ہے یا پھر اتھارٹی کے ذریعے جو فورس اپلائی ہو رہی ہے، پھر یہ کمانڈ ہے ایک قسم کی اسٹرکٹ کمانڈ کہ جو ہم لوگوں نے اوبے کرنی ہی کرنی ہے. They are derived from Sunnah and they do not differentiate between legal injunctions which laid down by the Quran and the Sunnah. اب قرآن اور سنہ کے اندر ہم ریلیشن شپ دیکھتے ہیں. ان کا ریلیشن کیا ہے؟ سنہ کا قرآن کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن ہے. اب سیکنڈری اینڈ کمپلیمنٹری ٹو دا قرآن. سنہ از سیکنڈری اینڈ کمپلیمنٹری ٹو دا قرآن. اٹ از این ایلیبریشن اینڈ دا ایکسپلینیشن آف دا قرآن. ظاہر سی بات ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھاتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، وہ اسی چیز کو فالو کریں گے جو انہیں کہا گیا ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے، ان کی ذات پاک ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. قرآن مجید میں جو ہمیں ہدایات دی گئی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی میں وہ کر کے دکھائی ہیں. اس کے بعد یہ جو نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ اگر قرآن میں کسی جگہ پہ ہمیں ابہام مل جاتا ہے یا پھر ہم اس کے ورڈز کلیئر نہیں ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو اس صورت میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات پاک ہے اس سے ہم لوگ اصلاح لے سکتے ہیں. Thus the Sunnah plays significant role with respect to the Quran in explanation of legal rules. ظاہر سی بات ہے رولز کے معاملے میں سنہ ایک بہت میجر رول پلے کرتا ہے. The role of Sunnah with respect to Quran. اب قرآن میں کہا گیا ہے، emphasize کرتا ہے کہ وہی بات پھر یہاں سے پھر آ رہی ہے کہ
اب دوسروں کی پراپرٹی کے بارے میں یہاں پہ قرآن بتاتا ہے کہ دوسروں کی پراپرٹی آپ نے اس پہ قبضہ نہیں کرنا. ہر ایک مسلمان کا دوسرے مطلب کہ حق ہے, قرآن حق ہے. اسی طرح یہاں پہ نیچے بتایا گیا ہے کہ اٹ از unlawful to possess a property of a Muslim without its express consent, کہ جب تک ایک مسلمان آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ میری پراپرٹی لیں تب تک آپ اس کی پراپرٹی پر قبضہ نہیں کر سکتے ہو. اور سنہ اس چیز کو ایکسپلین کرتی ہے, explain and elaborates the concise verses of the Quran. اس کے بعد سنہ explains the manner of performing prayer, fasting, types of riba etc. specify the generality rule of the Quran. جنرل رول جو ہے قرآن مجید کے اس کو اسپیسیفائی کرتا ہے قرآن. اس کی اگزامپل یہ ہے کہ ہی ہو کلز دا ڈیسیز ول ناٹ انہیریٹ. اب اس میں کیا ہے, قرآنک ورڈس اس میں کون سی آ جاتی ہے, اللہ کمانڈ یو کنسرننگ یور چلڈرن فار دا میل از ایکول ٹو دا پورشن آف دا میل. اب یہاں پہ وراثت کی بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ اگر وراثت میں کوئی مر جاتا ہے تو اس کی جو وراثت چھوڑتا ہے اس میں اس کے بیٹے کے 2 حصے ہیں اور اس کی بیٹی کا 1 حصہ ہے جو کہ ان کو ملنا چاہیے. ریسٹرکٹ دا ایبسولوٹ رول آف دا قرآن, مطلب کہ یہ قرآن مجید کا وہ بتاتا ہے. سننا یہ بتاتی ہے ہمیں کہ یہ نہیں ہے جس طرح یہاں پہ اگزامپل میں نے کوٹ کی ہوئی ہے کہ اگر کسی میل نے چوری کی ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو, اور اگر فیمیل نے چوری کی تو اس کے ہاتھ نہ کاٹو. نو, چوری کی ہے تو مطلب سزا ملنی ہے, ویدر ہی اور شی از میل اور فیمیل, مطلب کہ وہ غریب ہے امیر ہے جو بھی ہے, چوری کی یہ سزا ملے گی. اچھا, سنہ abrogates the rule established by the Quran. According to majority of Muslim judges, the Sunnah no will should be made for legal heir. Abrogates the words prescribed to make a will to parent and near relatives. That is, it is prescribed for you if he leaves behind some goods to make will for parent and near relatives. مطلب کہ جو چھوڑ جاتا ہے وہ اس کے پیرنٹس اور پھر اس کے جو نزدیکی کے رشتہ دار ہیں انہیں کہتے ہیں. سنہ lays down legal injunction that is silent by the Quran, کہ وہ سننا ہمیں اس طرح کی کمانڈز یا پھر اتھارٹی مطلب کمانڈز میں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو کہ قرآن مجید میں ایکسپلین نہیں کی گئی. جس طرح کہ جو مرد ہیں ان کے لیے گولڈ کی رنگ پہننا منع ہے. اسی طرح پروہیبیشن آف کمبائننگ اے وومن ٹوگیدر ود, مطلب کہ پیٹرنل آنٹی کے ساتھ شادی نہیں, مطلب یہ کمبینیشن بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اجازت دی گئی ہے کہ ہم لوگ ڈیڈ اینیملز سیکھ کے کھا سکتے ہیں. دیٹس آل. تھینک یو سو مچ اینڈ my presentation ends here.